अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जनवरी की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में तवानाई की बचत के लिए मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके तहत बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद दीगर वज़रा के हमराह प्रेस ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बाजार और शादी हॉल जल्द बंद होने से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ के बकौल इस बहरान पर काबू पाने के लिए तवानाई के दीगर ज़राए का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम सरकारी इदारों में बिजली का इस्तेमाल 30% कम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या NSC ने तवील गौर व खौस के बाद कल कुछ अहम फैसले किए हैं। उनमें से 2 नुमायां हैं, जिनमें से एक ये है कि रियासत पाकिस्तान अपनी रेट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। अमन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी ये कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत को बहाल करेगा और लोगों को रिलीफ फराहम करेगा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर कहा कि TTP के अफ़गानिस्तान में अड्डे हैं। उन्होंने तालिबान हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अफ़गानिस्तान में TTP के ठिकानों से मुताल्लिक़ अपने वादों को पूरा नहीं कर रही। तालिबान का इस बारे में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, अगरचे एक रोज़ पहले पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के बयान की मज़म्मत की गई थी। पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमान के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम पिलडॉट ने साल 2022 को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मायूस कुन साल करार देते हुए कहा है कि इस साल मुल्क में 70 साल से जारी सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की जमहूरियत मुखालिफ चालें बेनकाब हो गई हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों की तनज़्ज़ुली में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मरकज़ी रहा है, लेकिन सियासतदान इससे इनकार नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने अगरचे सियासत से अलग होने का ऐलान तो किया है, लेकिन 70 साल से जारी सियासी क़ुव्वत को एकदम से छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। पिलडॉट की रिपोर्ट के मुताबिक सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने तमाम इदारों को मफलूज करके रख दिया है। उनका कहना है कि सियासी खराबियों और गैर आइनी कार्रवाइयों के खिलाफ संजीदा कानूनी इक़दामात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात समझी जाने वाली MQM, जिसने गुज़श्ता आम इंतखाबात में 7 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, उसके धड़ों को दोबारा से मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है। इन धड़ों में पार्टी के बानी अल्ताफ़ हुसैन या आफाक अहमद की मुहाजिर कौमी मूवमेंट शामिल नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का ग्रुप शामिल है। अगरचे अभी तक इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन तमाम फ़रीक़ैन के रहनुमाओं की जानिब से मुस्बत बयानात ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंज़िमाम की कोशिशें जल्द कामयाब हो सकती हैं, जिससे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के एक अलंबरदार ने कौमी इदारे बराए इंसानी हकूक़ को दरख्वास्त दी है कि पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को जिन्होंने पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR को दरख्वास्तें दे रखी हैं, उन्हें जबरी तौर पर वापस अफ़गानिस्तान भेजने, मुल्क बदर करने या उन्हें ज़ेर हिरासत रखने से रोका जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर ऐसे अफ़गान शहरी जो तालिबान हुकूमत से कबल अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमों से वाबस्ता रह चुके हैं, उनका कहना है कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती वतन वापस भेजा गया तो उनकी जान और माल को शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन या यूनेमा के नायब सरबरा
مارکس پٹزل نے کئی طالبان عہدیداروں اور سابق صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے اور خواتین کی تعلیم اور این جی اوز میں کام پر طالبان کی نئی پابندیوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یوناما نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان خواتین امدادی کارکنوں پر پابندی سے انسانی بحران مزید گہرا ہوگا، جس سے معاشی بدحالی اور افغانستان کی تنہائی مزید بڑھے گی۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک بار پھر پاکستان پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ان کی بھرتی اور مالی معاونت کا الزام عائد کیا ہے اور اسے دہشت گردی کا مرکز بتایا ہے۔ جے شنکر اس وقت آسٹریا کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے وہاں کے نیشنل نشریاتی ادارے ORF کو انٹرویو دیتے ہوئے مذکورہ باتیں کہیں۔ پاکستان دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے بھارت کے الزام کو سختی سے مسترد کرتا آتا ہے۔ بھارت کے الزام کے برعکس پاکستان بھارت پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ سعودی عرب میں تربیت مکمل کرنے والی 32 خواتین ٹرین ڈرائیوروں نے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ خواتین سعودی عرب میں واقع مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے درمیان چلنے والی حرمین ایکسپریس ٹرین ڈرائیو کرنے والے عملے میں شامل ہوں گی۔ سعودی ریلوے کمپنی نے اس موقع پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں خواتین ٹرین ڈرائیورز کی تربیت سے لے کر ان کے عملے میں شمولیت کے مختلف مراحل دکھائے گئے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے سن 2016 میں پیش کیے گئے ویژن 2030 کے بعد کئی معاشی اور قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دفتر نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ یوکرین اور یورپی یونین مالی اور فوجی مدد پر تبادلہ خیال کے لیے 3 فروری کو کیف میں ایک سربراہی اجلاس منعقد کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیلنسکی نے سال کی اپنی پہلی فون کال میں یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لیئن کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقات کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے 3 فروری کو کیف میں ہونے والی یوکرین یورپی یونین سربراہی اجلاس کے متوقع نتائج پر تبادلہ خیال کیا اور تیاری کے کام کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ روسی افواج نے رات بھر یوکرین کے متعدد علاقوں پر فضائی حملے کیے، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ روس ایرانی ساختہ ڈرونز کے استعمال کو بڑھا سکتا ہے۔ یوکرین کے حکام نے منگل کو بتایا کہ روسی میزائلوں اور توپ خانے سے تازہ ترین حملے مشرقی ڈونیٹسک علاقے کے شہر ڈرسکیوکا کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی یوکرین کے خارکیف اور ملک کے جنوب مشرقی حصے میں دنیپرو پیترووسک پر ہوئے۔ اس سے پہلے یوکرین نے اطلاع دی کہ اس کی فوج نے سال نو کے موقع پر ملک کے مشرق میں واقع شہر ماکیوکا میں ایک عمارت پر حملے میں تقریباً 400 روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ روس نے یہ تعداد 63 بتائی ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے ہلاکتوں کا یہ غیر معمولی اعلان ایسے میں سامنے آیا ہے جب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں فضائی حملوں کا اپنا سلسلہ جاری رکھا ہے، اگرچہ کیف کے میئر وٹالی کلیچکو نے کہا کہ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو نشانہ بنانے والے تمام 40 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز کہا کہ ایران جوہری معاہدے کے بارے میں بات چیت مکمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حتمی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں، اس کا انحصار امریکہ اور دیگر مغربی ممالک پر ہے۔ کنانی نے یہ بیان ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ملک کی ریڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ مذاکرات میں تیار کردہ مسودے کے مطابق ویانا مذاکرات کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے آغاز کے بعد تقریباً 4 ماہ میں 516 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی ہرانا نے پیر کو کہا کہ مرنے والوں میں
70 بچے بھی شامل ہیں۔ گروپ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گرفتار افراد کی تعداد 19,200 سے زیادہ ہے، جن میں 687 طلباء شامل ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ دفاعی تعاون کے شعبوں میں تربیتی مشقیں کرنے اور دیگر شعبوں میں توسیع کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ سول کے ساتھ مشترکہ جوہری مشقوں پر غور نہیں کر رہا۔ امریکہ کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے پیر کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد سول کو امریکی جوہری افواج کے آپریشن میں بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک ای میل کیے گئے بیان میں ایک سینئر امریکی اہلکار نے یہ کہتے ہوئے صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ اور جنوبی کوریا توسیع شدہ ڈیٹرنس کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، جس میں تربیتی مشقیں شامل ہیں جو وسیع تر تناظر میں ہمارے مشترکہ رد عمل کا جائزہ لیں گی، جن میں ڈی پی آر کے کی طرف سے جوہری استعمال کا سلسلہ بھی شامل ہے۔ میکسیکو کی سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس کا انتخاب کیا ہے۔ جسٹس نورما لوسیا پینا نے 11 رکنی عدالت کی سربراہی کے لیے اپنی 4 سالہ مدت کے لیے حلف اٹھایا اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ پینا بطور چیف جسٹس پوری جوڈیشل برانچ کی سربراہ بھی ہوں گی۔ میکسیکو کے حکام کے مطابق ایل پاسو ٹیکساس سرحد کے قریب سیوڈاد واریز میں ریاستی جیل پر حملے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی سیکریٹری روڈریگس نے پیر کو بتایا کہ اس حملے میں جیل کے 10 محافظ ہلاک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز بختربند گاڑیوں میں سوار لوگ آتشی اسلحہ لے کر ریاستی جیل پہنچے اور داخلی دروازے پر اور بعد میں رہائشی کوارٹرز پر حملہ کیا۔ 25 قیدی فرار ہو گئے۔ جرمنی کی حکومت نئے سال کے موقع پر ان واقعات کی مذمت کر رہی ہے جن میں پولیس افسران اور فائر فائٹرز پر زیادہ تر آتش بازی سے حملہ کیا گیا۔ جنوری بھر میں لوگوں نے نئے سال کے موقع پر عوامی مقامات پر بڑی تعداد میں آتش بازی کی روایت کا آغاز کیا۔ کووڈ وبا کے دوران گزشتہ 2 برس سے آتش بازی کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کا مقصد بڑے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کرنا تھا تاکہ لوگوں کو وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس سال ہونے والی تقریبات کے موقع پر بڑی تعداد میں ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں ایمرجنسی اہلکاروں پر آتش بازی سے حملہ کیا گیا۔ برلن میں فائر سروس کے سامنے ایسے کم از کم 38 واقعات ہوئے اور 15 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے 18 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ چین نے چینی مسافروں کے لیے کووڈ کے ان نئے ضوابط پر اعتراض کیا ہے جو متعدد ممالک نے سائنسی بنیادوں کا فقدان کہتے ہوئے اٹھائے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ چین رد عمل کے اصول پر مبنی جوابی اقدامات کر سکتا ہے۔ چین میں کووڈ انفیکشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ دیگر حکومتوں نے انفیکشن ڈیٹا کے بارے میں شفاف معلومات فراہم نہ کرنے پر چین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ چین سے آنے والے فضائی مسافروں کو سوار ہونے کی اجازت دینے سے پہلے کووڈ کے منفی ٹیسٹ یا صحت یابی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جنوبی کوریا، اسپین اور قطر ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے چینی مسافروں کے لیے اسی طرح کی جانچ کے ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کے عہدیدار بدھ کو ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ چین کی کووڈ پالیسیوں کے بارے میں ایک مربوط نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔